कब से दिलवाए गी तुमको जन्नत नमाज। प्यारे आका की आंखों की ठंडक है ये, क़ल्ब शाहे मदीना की राहत नमाज। क़ल्ब शाहे मदीना की राहत नमाज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम सब मौजूद हैं अपने बहुत ही मालूमाती और प्यारे से प्रोग्राम आए नमाज सीखे में। और आज मदनी चैनल के नाज़रीन हम आपको लेकर आए हैं एक बिल्कुल ही यूनिक जगह पर, बिल्कुल अलग जगह पर और एक नई जगह पर हम ये प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर हमने करनी है बहुत सारी बातें। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे हमारे आसपास आपको समंदर नज़र आ रहा है और अभी हम यहाँ पर लॉन्च में मौजूद हैं, किश्ती में मौजूद हैं और बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है इस समंदर से मुतालिक, किश्ती से मुतालिक। किश्ती में नमाज़ पढ़ने के मसाइल क्या हैं, नमाज किस तरह से पढ़ी जाएगी किश्ती में, और चलती किश्ती में नमाज़ पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते, खड़े होकर बैठकर नमाज़ पढ़ना, किबले रुख का तयन वगैरह बहुत सारी दीनी बातें आपके साथ इंशाअल्लाह हमने शेयर करनी है। हमारे साथ रहिएगा, अव्वल से आखिर आपने ये प्रोग्राम ज़रूर देखना है। लेकिन सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बंदा जब तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है अल्लाह के फरिश्ते उस पर रहमत नाजिल करते रहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर समंदर में मौजूद है और एक नेचुरल इन्वायरमेंट है। आपको हो सकता है कि आवाज़ भी आ रही होगी, थोड़ा शोर भी महसूस हो रहा होगा क्योंकि आसपास किश्तियों का और बोट्स का आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है, तो ये शोर भी हो रहा होगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इस नेचुरल एनवायरनमेंट में आपके सामने कुछ मसाइल को शेयर करें जो मसाइल यहीं पर पेश आते हैं। जी हाँ, इसी लॉन्च पर ही पेश आते हैं। समंदर में वो मसाइल दरपेश होते हैं लोगों को, जो लोग किश्तियों का सफ़र करते हैं, बोट्स पर ट्रेवल करते हैं, तो उनके साथ क्या क्या मसाइल दरपेश होते हैं। इंशाअल्लाह हमने उस हवाले से कुछ गुफ्तगू करनी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए कि नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है और नमाज पढ़ना ये मुसलमान पर फ़र्ज़ है। 5 वक्त की नमाज मुसलमान पर क्या है? फ़र्ज़ है। जी हाँ, मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। आप दरिया में हो, आप समंदर में हो, आप सहरा में हो, आप रेगिस्तान में हो या आप जंगलात में हो, ठीक है, या अपने घर पर हो या सफ़र में हो, नमाज पढ़ना क्या है? नमाज पढ़ना क्या है? जी हाँ, नमाज माफ़ नहीं है, ठीक है। इसीलिए नमाज पाबंदी से पढ़ना ये ज़रूरी है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं तो उसमें नमाज पढ़ने के मामलात। इसी तरह अगर आप जहाज़ पर सफ़र कर रहे हैं तो जहाज़ पर सफ़र करने की भी तफसीलात आपको मालूम होनी चाहिए। जहाज़ में हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, किबले का कैसे मालूम होगा, वहाँ तहारत के वज़ू के मामलात कैसे हैं, ये भी आपको तफसील मालूम होनी चाहिए। इसी तरह से जो है इसी तरह से जहाज़ में बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं या खड़े होकर नमाज पढ़ना ज़रूरी है। यूँ ही जो है किश्ती में नमाज पढ़ने के क्या मसाइल हैं, किश्ती में आप नमाज खड़े होकर पढ़ेंगे या बैठकर नमाज पढ़ेंगे, तो ये तफसील भी मालूम होनी चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताएं
اگر گھر پر آپ نارمل حالت میں موجود ہیں یا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اگر بیٹھ کر فرض نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز بیٹھ کر ہو جائے گی. بھائی ظہر کی 4 فرض پڑھنی ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، آپ میں ہمت نہیں ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی، آپ کے میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں، تھوڑی تھکن ہو رہی، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نماز. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو فرض نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ نے بیٹھ کر فرض نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. میرا نام محمد علی رضا اتاری ہے. یوسف بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا نفل نماز بیٹھ کر ہو جائے گی؟ نفل نماز اگر بیٹھ کر پڑھیں گے تو نفل نماز ہو جائے گی، لیکن فرض نماز اگر بیٹھ کر پڑھیں گے تو نہیں ہوگی. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نماز کے مسائل سیکھنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. تو ان مسائل کو ذہن میں رکھنا، ان کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچا سکیں. تو نماز پڑھنا یہ فرض ہے، اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، خواہ آپ سمندر میں ہیں یا صحرا میں ہیں یا ریگستان میں ہیں. نماز پڑھنا ضروری ہے. سمندر میں بھی آپ نماز پڑھیں گے، لیکن کیسے پڑھیں گے؟ انشاءاللہ ان کے مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو پیارے بچوں یہ یاد رکھیے، ابھی ہم جو موجود ہیں یہاں پر، ہمارے ساتھ زیادہ تر یہی کے جو بچے ہیں جو یہیں پر رہتے ہیں، یہیں آس پاس ہی رہتے ہیں، اور اکثر ان کو ٹریول رہتا ہے. تو یقیناً نماز کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے. چلتی کشتی میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یعنی کشتی چل رہی ہے دریا کے بیچ میں، ٹھیک ہے، اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنی تو ضروری ہے نا، اب نماز پڑھنی بھی ہے تو اب نماز پڑھے کیسے؟ اسی لیے یاد رکھیے علماء نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اگر کشتی چل بھی رہی ہو نا تو چلتی کشتی میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے. یعنی اگر چلتی کشتی میں آپ نماز پڑھو گے تو آپ کی نماز ہو جائے. کشتی کو روکنا ضروری نہیں ہے کہ کشتی کو پہلے روکیں پھر نماز پڑھیں، ایسا نہیں ہے. اگر آپ دریا کے بیچ میں جا رہے ہیں، کشتی چل رہی ہے تو اور چلتی کشتی میں بھی آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. یا کشتی چلتی ہو تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں یاسر بھائی، چلتی کشتی میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم گھر پر نماز پڑھتے ہیں نا یا مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. تو آپ اگر کشتی میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی کیسے نماز پڑھیں گے؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہو تو چکر آتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں. ہاں دیکھیں، اگر چکر آ رہے ہیں نا، بھئی کشتی چل رہی ہے، مثال کے طور پر ہم کشتی میں موجود ہیں، یہ کشتی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے. اب آپ کو چکر آ رہے ہیں، یار کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے چکر آ رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کھڑے ہو کر چکر آ رہے ہو نا تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. آ رہی ہے سمجھ میں آپ کو؟ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں چکر آ رہے ہوں تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن کب؟ جب آپ کو چکر آ رہے ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں، تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی آپ کو اجازت ہے. سمندر سے متعلق ہم ایک مچھلی کا واقعہ سنا ہے جو آپ بتا دیں گے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی، اللہ کے دین کی طرف آنے کی دعوت دی، تو انہوں نے آپ کی نافرمانی کی، انکار کرنے لگے، نافرمانی کی انہوں نے. تو آپ جو ہے ان کو عذاب سے ڈرا کر پھر آپ جو ہے کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے. حضرت یونس علیہ السلام کون سے نبی ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام. جی ہاں، وہ اللہ کے نبی ہے حضرت یونس علیہ السلام. تو وہ کشتی میں جا رہے تھے. اب کشتی میں کچھ مسئلہ ہو گیا تو کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا. کہاں ڈال دیا؟ دریا میں. جی ہاں، اس طرح سے دریا میں ڈال دیا. اب کیا ہوا جناب، ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور اس نے اپنا منہ کھول دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے. وہ مچھلی کس کے حکم سے آئی تھی؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئی تھی وہ مچھلی. اور وہ مچھلی جو ہے یونس علیہ السلام جب اس کے پیٹ میں گئے، اس نے آپ کو بغیر نقصان پہنچائے اس مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھ لیا. کہاں رکھ لیا؟ پیٹ میں. اپنے پیٹ میں رکھ لیا. ٹھیک ہے، اور 40 ڈیز تک
حضرت یونس علیہ السلام 40 ڈیز تک 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. کتنے دن تک رہے؟ کتنے دن تک رہے؟ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے. اور آپ کو وہ مچھلی لے کر سفر کرتی رہی, دن ہو رات ہو. اس مچھلی کا نام پتہ ہے کیا تھا؟ نام پتہ ہے؟ اس مچھلی کا نام تھا نجم. کیا نام تھا؟ اس مچھلی کا نام کیا تھا؟ جی ہاں پیارے بچوں, اس مچھلی کا نام نجم تھا, جس نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا. اور وہ آپ کو لے کر نا سمندر میں سفر کرتی رہی, رات ہو دن ہو, 40 دن تک 40 ڈیز تک وہ آپ کو لے کر سفر کرتی رہی. اس کا نام بھی نجم تھا. ٹھیک ہے, اس مچھلی کا نام کیا تھا؟ جی ہاں نجم اس کا نام تھا. اب جناب 10 محرم الحرام کو اللہ پاک کے حکم سے وہ مچھلی کنارے کے پاس آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر ڈال دیا. بڑے ہی آرام سے اس نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو کہاں ڈال دیا؟ کہاں ڈال دیا؟ کنارے پر ڈال دیا. اب کیا ہوا, جب کنارے پر ڈالا نا تو آپ کا جسم چونکہ بہت کمزور ہو گیا تھا, ہے نا, اللہ پاک نے آپ کے لیے ایک کدو کا درخت اگایا. کدو دیکھا آپ لوگوں نے؟ کدو کا درخت اگایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے, اور وہ آپ کے اوپر سایہ کرتا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک بکری آتی تھی روزانہ, آپ اس کا دودھ پیا کرتے تھے. آپ کی اسکن جو ہے نا بہت ہی نازک ہو گئی تھی, بہت ہی نازک ہو گئی تھی. تو آپ وہیں پر پھر کنارے پر ہی رہے, اور اس کے بعد جو ہے بکری آتی تھی اور اس کا دودھ آپ نوش فرمایا کرتے تھے, پیا کرتے تھے اس کا دودھ. تو آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ کا جسم دوبارہ اپنی نارمل حالت پر آ گیا. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے اللہ پاک نے جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہے. اس میں سمندر کا بھی ذکر ہے, اس میں مچھلی کا بھی ذکر ہے. اور مچھلی تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے نا, مچھلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا. بلکہ کائنات میں پیارے بچوں جو بھی چیزیں ہیں نا, یہ دیکھیں سمندر ہے, سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, زمین ہے, آسمان ہے, درخت ہیں, اور جانور ہیں, پرندے ہیں, یہ سب اللہ نے کس کے لیے پیدا کیے ہیں؟ انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں. اور اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جی ہاں, تو انسان کو اللہ کی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. یہ ہم پر فرض ہے, یہ ہم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. بہرحال ابھی ہم یہاں پر کشتی میں موجود ہیں اور کشتی کے مسائل پر بات چیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اور کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. کشتی اگر کنارے پر کھڑی ہو تو کشتی پر نماز پڑھے یا نیچے اتر کر نماز پڑھے؟ ہاں, یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ کشتی پر نماز پڑھیں گے یا پھر اتر کر نماز پڑھیں گے. کب؟ جب آپ کی کشتی کنارے پر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور بندھی ہوئی ہے, کشتی کو باندھا ہوا ہے, کنارے پر بندھی ہوئی ہے. اب آیا کہ اب آپ کو نیچے اتر کر نماز پڑھنی ہے یا کشتی پر نماز پڑھ سکتے ہیں. اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کشتی سے اتر کر آسانی سے کنارے پر جا سکتے ہیں, اگر آپ کشتی سے اتر کر آسانی سے کنارے پر جا سکتے ہیں تو اب کشتی پر نماز نہیں پڑھیں گے, بلکہ کہاں پڑھیں گے؟ اتر کر کنارے پر نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, اتر کر کنارے پر نماز پڑھنی پڑے گی. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اترنا پاسبل نہیں ہے, اترنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو, تو پھر کشتی پر نماز پڑھیں گے. اگر اترنے والی کوئی صورت ہی نہیں ہے, آس پاس گہرا گہرا پانی ہے, کنارے پر بندھی ہوئی ہے لیکن آپ اتر نہیں سکتے ہیں, گہرا گہرا پانی ہے, تو پھر تو کشتی میں نماز پڑھ لیں گے. لیکن اگر ممکن ہے کہ آپ اتر کر جا سکتے کنارے پر تو پھر کنارے پر ہی نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے یوسف بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کشتی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں, یہ بھی آپ کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے بھائی, کہ کشتی میں جماعت سے. بھائی کوشش تو کریں کہ جماعت سے نماز پڑھیں. آپ کشتی میں ہو, جہاز میں ہو, یا جو ہے وہ دریا میں ہو, ریگستان میں ہو, جنگل میں ہو, جماعت سے نماز پڑھیں, کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے, اسی لیے با جماعت نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اس کے مسائل کو سیکھنا بھی ضروری ہے.
ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال اگر آپ جماعت کرواتے ہیں نا کشتی کے اندر، اگر آپ جماعت کروانا چاہیں، جتنی ہم نے شرائط بیان کر دی ہے نماز پڑھنے کے بارے میں، تو اس کے مطابق جو ہے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور اگر جماعت سے نماز پڑھ لیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا حضور یہ بھی بتا دیں کہ مولوی صاحب دوسری کشتی میں اور باقی سارے لوگ دوسری کشتی میں، تو اس سے جماعت ہو سکتی ہے؟ اچھا ہاں، یہ بھی صحیح بات ہے بھائی. اب دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، بڑا اچھا سوال پوچھا ہے فیضان رضا نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کشتی میں امام صاحب ہیں اور باقی مقتدی دوسری کشتی کے اندر ہے. اگر اس طرح سے جماعت کرنا چاہیں تو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ بھی اہم ترین سوال ہے. تو اس میں تھوڑی سی صورت تفصیلی ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے صورت بنے گی کہ کچھ مقتدی جو ہیں وہ ایک کشتی میں ہو اور امام صاحب اور کچھ مقتدی جو ہیں دوسری کشتی میں ہو. تو آیا کہ جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ آئیے ہم آپ کو اس کا تھوڑا سا پریکٹیکل دکھاتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ صورتحال کیسے بنے گی. ایک صورت وہ ہے کہ جماعت درست ہو جائے گی اور ایک صورت وہ ہے کہ جماعت درست نہیں ہو سکے گی. وہ صورت کون سی ہے؟ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک کشتی ہے اور یہاں پر یہ گویا کہ ایک امام صاحب، ان کے ساتھ دو مقتدی موجود ہیں، اور وہاں پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پیچھے بھی جو ہے 3 مقتدی وہاں پر بھی موجود ہیں. تو اس صورت میں مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر دونوں کشتیاں آپس میں بندھی ہوئی ہوں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کشتیاں آپس میں بندھی ہوئی ہیں، ان کی رسیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ کشتیاں آپس میں بندھی ہوئی ہیں. اگر وہ کشتیاں آپس میں بندھی ہوئی ہوں گی، اب تو یہ اقتدا درست ہے جو انداز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ امام صاحب ہیں، پیچھے تو مقتدی ہیں، اور دوسری کشتی میں جو ہے مزید مقتدی یعنی نماز پڑھنے والے موجود ہیں. اس صورت میں تو نماز صحیح ہو جائے گی جبکہ یہ دونوں کشتیاں آپس میں بندھی ہوئی ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ بندھی ہوئی نہ ہوتی، یعنی الگ الگ ہوتی، آپس میں بندھی ہوئی نہ ہوتی، تو اس صورت میں جو اس کشتی میں نماز پڑھنے والے ہیں نا، ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی، یعنی وہ جماعت کے اندر شامل نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے، تو جماعت درست ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں کشتیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں. دونوں کشتیاں اگر ملی ہوئی ہوں گی تو جماعت درست ہوگی، یعنی جو اس لانچ میں موجود ہیں، اس کشتی میں موجود ہیں، وہ تو اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے. اور اگر دونوں کشتیاں آپس میں بندھی ہوئی نہیں ہوں گی تو پھر ان کا جو ہے اس جماعت میں شامل ہونا درست نہیں ہوگا، وہ اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکیں گے. تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ اگر 2 یا 3 کشتیاں ہیں اور ان میں موجود لوگ اگر نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو ان کی جماعت کا آپس میں کیا طریقہ کار ہوگا، ہم نے یہ سیکھنے کی کوشش کی ہے. تو پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ کشتی میں نماز سے متعلق ہم مسائل سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کشتی میں نماز سے متعلق مسائل کیا کیا ہوتے ہیں اور ہمیں کن چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. پیارے بچوں، بعض اوقات وضو کے حوالے سے بھی مسائل آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں، لیکن اگر سمندر میں تو وضو کا مسئلہ نہیں ہوگا نا، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے نا بھائی. وضو کا مسئلہ تو وہاں ہوتا ہے نا کہ جہاں پانی نہ ہو. اور ہم نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈز میں بتایا بھی تھا کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، تیمم کرتے ہیں. اور تیمم کا ہم نے طریقہ بھی آپ کو بتایا تھا. بہرحال یہ جو کشتیاں ہیں نا، اس میں وضو کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ نمازی بھی ہیں، عام طور پر تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کہیں ٹریول کر رہے ہیں نا، سفر کر رہے ہیں، راستے میں کہیں جا رہے ہیں، تو پھر اس دوران وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ضروری نہیں ہے، ہم بعد میں قضا کر لیں گے. تو اس کی تو اجازت نہیں ملے گی نا بھئی. اگر آپ کشتی میں جا رہے ہیں، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، تو نماز تو معاف نہیں ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے. اسی لیے اس بات کا دھیان رکھیں جب آپ کشتی میں بھی جا رہے ہیں. دیکھیں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو عمل جتنا مشکل ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ عطا فرمائے گا. اب اگر آپ یہاں پر جو ہے کشتی میں وضو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لگ رہا ہوگا، ہے نا، تھوڑی سی پریشانی ہو جائے گی. لیکن بہرحال بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جو کشتیوں میں ٹریول کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں، کام سے جا رہے ہیں، کئی دنوں کا سفر ہوتا ہے، تو ان کو بھی دھیان رکھنا چاہیے اس بات کا کہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نماز کو چھوڑیں. نماز ان کو پڑھنی پڑے گی، جتنے بھی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے
ان کو نماز پڑھنا ضروری ہوگا, نماز چھوڑنے کی اجازت ہمیں نہیں ملے گی. یوسف بھائی یہی بتا دیں کہ کشتی میں نفل نماز بیٹھ کر ہو جائے گی؟ ہاں دیکھیں, نفل نماز جیسے ہم اپنے گھر میں یا مسجد میں نماز پڑھ لیں تو نفل نماز جیسے آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں نا, تو اسی طرح کشتی میں بھی اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے تہجد پڑھ رہے ہیں, اشراق چاش پڑھ رہے ہیں, تو کوئی نفل نماز اگر آپ بیٹھ کر پڑھنا چاہیں, یا جیسے فرض نمازوں کے ساتھ ہی جو نفل نمازیں ہوتی ہیں, جیسے ظہر کی نماز میں آخر میں 2 نفل ہوتی ہیں, مغرب کی نماز میں آخر میں 2 نفل ہوتی ہیں, تو نفل نماز اگر آپ بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. حضور یہ بھی بتا دیں سمندر کا پانی گھر پہ لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں سمندر کا پانی ویسے کسی کی ملکیت تو نہیں ہے نا, یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں, بوتل بھر لی, کولر بھر لیا, تو بھائی بلکہ مچھلیاں بھی تو پکڑ کے لے جاتے ہیں یہاں سے, ہے نا. آپ یہ پوچھیں کہ مچھلیاں پکڑ کر گھر لے جا سکتے ہیں یا نہیں, تو بہرحال اگر آپ جو ہے مچھلیاں پکڑ کر گھر لے جانا چاہیں, کھانا چاہیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں. اگر آپ پانی اٹھا کے لے جانا چاہیں, گھر پہ یوز کرنا چاہیں, وہ بھی لے جا سکتے ہیں. دریا کا پانی ہے تو دریا کا پانی بھی لے کے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اوپر اگر آپ کو پرندے نظر آ رہے ہو نا, تو پرندے کو بھی آپ اگر آپ نے شکار کر لیا, اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ایپیسوڈ آپ نے ملاحظہ کیا. آج ہم نے کشتی سے متعلق, کشتی میں نماز پڑھنے کے بارے میں الحمدللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کی اور سکھانے کی کوشش کی ہے, اور ہم کوشش کریں گے. تھوڑی بہت باتیں اور بھی رہ گئی ہیں, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی آپ کو کشتی اور سمندر سے متعلق بہت اہم باتیں بتانی ہیں. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے, اور یوٹیوب پر جو کڈز مدنی چینل کا چینل بنا ہوا ہے, وہاں پر آپ آئیں نماز سیکھیں پروگرام کو سرچ کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی کڈز مدنی چینل کا پیج موجود ہے, آپ وہاں پر بھی آئیں نماز سیکھیں. پروگرام کے جو پرانے ایپیسوڈز ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری معلومات میں بہت اضافہ ہوگا. اللہ تعالی ہم ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز.